बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शख्सियत दूसरों से अलग, लिबास दूसरों से अलग, बालों का स्टाइल दूसरों से अलग, तर्ज गुफ्तगू दूसरों से अलग। इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब को मैं इस पूरी टीम में अपनी इनफरादियत का हामिल एक वज़ीर समझता हूँ। और अभी तो हालिया दिनों में वो अपनी पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर को भी फ़तह करके लौटे हैं और उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान को भी फ़तह करके लौटे हैं और अपनी पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर उनको फ़ातिह कश्मीर और फ़ातिह गिलगित बल्तिस्तान का टाइटल भी मिला है। तो आज के जरगे में उनको ज़हमत दी है, उनसे उनके इस इनफरादियत पे भी बात होगी और इस पे भी बात होगी कि कश्मीर कैसे पता किया उन्होंने और गिलगित बल्तिस्तान कैसे पता किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया अली अमीन गंडापुर साहब। और सबसे पहले हम तो तवक्को कर रहे थे कि आप हमारे लिए मकबूजा कश्मीर फ़तह कर लेंगे, उल्टा आपने आज़ाद कश्मीर फ़तह कर लिया, ये क्या चक्कर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होना बहुत ज़रूरी है अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर डिप्लोमेसी करनी हो आपने। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी हुकूमत जब बन गई है, क्योंकि असल जो स्टेक होल्डर है कश्मीर कॉज के लिए वो आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट होता है। और इंशाअल्लाह जिस तरह हमारा प्लान है कि अब इंशाअल्लाह उनको हम फ्रंट पे रख के और इंशाअल्लाह डिप्लोमेसी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ऑलरेडी मकबूजा कश्मीर के लिए इंशाअल्लाह तो हम करेंगे और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अब 2 साल हो गए मकबूजा कश्मीर को हड़प किए हुए। आप लोगों ने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, वो 1-2 हफ्ते जो है जुम्मे को वो मना लिया, वो भी छोड़ दिया है, तो कैसे होगा? वो तो जी देखिए कोविड की वजह से वो चूँकि इज्तिमा वगैरह के ऊपर पाबंदी है NCOC की। लेकिन दूसरी बात जो आप कर रहे हैं उस पर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि देखिए आज तक इंडिया को ये महसूस नहीं हुआ कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को डोमिसाइल बना के दे और अपने इंडियंस को वहाँ पे रजिस्टर करवाए एज वोटर्स। उनका जब ये फील क्यों हुआ? क्योंकि इमरान खान ने जब डिप्लोमेसी की तो उनको लगा कि अब यहाँ पे प्लेबिसाइट हो सकता है, तो इसीलिए वो अपनी वोट बनाने के लिए इंडियंस को वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लेबिसाइट की तरफ चला जाएगा इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर का मसला। कैसे चला जाएगा? अब तो अमेरिका भी उसके साथ है। देखिए जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उस पर जब पहला हमारा जो इमरान खान साहब ने खिताब किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसके बाद काफ़ी फ़र्क आ गया और दुनिया के मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स इदारों ने, यूरोपियन यूनियन ने, इवन अमेरिकन सेनेटर्स ने और इवन OIC जो बिल्कुल खामोश थी इस पर, उन सब ने तायद की है इस चीज़ की कि उनको अपना राइट दिया जाए मकबूजा कश्मीर के लोगों को। अभी भी पिछले हफ्ते भी OIC का डेलीगेशन आया हुआ था और वो गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वो तो चंद वो थे ना, तो आप लोगों के मुतालबात पे तो OIC ने इजलास भी नहीं बुलाया। सलामती कौंसिल का इजलास चीन के मुदाखलत से पहली मरतबा उससे आप करारदाद पास नहीं करवा सके। तो क्या तकरीर उनसे कोई होता है? तो तकरीरें तो असम्बली में आप शहबाज शरीफ साहब ने 3 घंटे की तकरीर की, तो क्या उससे उसको कामयाबी मिली? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अब मसला कश्मीर इस वक्त उजागर है पूरी दुनिया में, इससे पहले नहीं हुआ, मेरी कम अज़ कम याददाश्त में तो नहीं हुआ। और अब जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिल रही है मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स के इदारों से, OIC भी तायद कर रही है, यूरोपियन यूनियन भी कर रही है, अमेरिकन सेनेटर्स भी कह रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, वो ये नहीं कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, वो ये कहते हैं कि उनको अपना राइट दिया जाए जो UNSC रेजोल्यूशंस के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अब थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी और अगला इजलास जब आएगा इंशाअल्लाह, ये कोविड की वजह से इजलास चूँकि अभी उस तरीके से नहीं हो रहे, तो मैं समझता हूँ कि हमें कोविड की वजह से आपने और प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर में कितने जलसे किए? रोज़ाना जलसे करते, उधर कोविड नहीं और कश्मीर के मामले में कोविड आ गया। नहीं जी, UNSC की बात कर रहा हूँ। UNSC का इजलास जो है वो उस तरीके से नहीं हुआ। उसके बाद जब इमरान खान ने वहाँ पे स्पीच की, उसके बाद जिस तरह इजलास हुए आपके सामने है। अच्छा, तो आज़ाद कश्मीर कैसे फ़तह किया आपने? कितना खर्चा आया? नहीं, खर्चा तो जी देखें इलेक्शंस के अंदर तो खर्चा तो आता है, क्योंकि आपको पता है जितनी महंगाई हो गई है अब और जिस तरीके से हर चीज़ इतनी महंगी है। एक इतना सा पोस्टर बनाओ 200 रुपए का बनता है और आपको पता है इलेक्शन में वो गायब हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो बनाने पड़ते हैं। झंडा इतना महंगा हो गया, हमारी पार्टी का झंडा तो बहुत ही महंगा है जी। आम पार्टी का अगर 3x4 का झंडा मिलता है 40 रुपए का, तो हमारी पार्टी का वो झंडा PTI का 100 रुपए का है मार्केट में, मकबूलियत ज़्यादा है। तो वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया? ये इलेक्शन जो है ये हम प्योरली जीते हैं इमरान खान की मकबूलियत पे और इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, इसमें कोई भी फेडरल गवर्नमेंट का किरदार नहीं था। नहीं, ये तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आप जो है कैमरों के सामने नोट तकसीम कर रहे थे। नहीं, वो देखें जी,
इंसानियत के लिए मैंने वो दिया पैसा। मेरे शेड्यूल प्लान में भी पड़ा हुआ है जो मैंने गवर्नमेंट का जो जाता है यहाँ से मेरे विजिट का, उसमें मेरा वो जगह का प्लान था ही नहीं। मेरा एक दिन पहले जलसा हुआ, वहाँ पे कुछ खवातीन और कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारा 2 महीने पहले 2 हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, हमारा रोड गिर गया था और अभी भी हमारा वो रोड बंद है और हमारी बड़ी आमद-ओ-रफ्त का मसला है, हमारी बच्चियाँ, प्रेगनेंसी, बड़े मसले बने हुए हैं। तो उस पे मैंने कहा कि अभी तो मैं बिजी हूँ, मेरे और जलसे हैं, कल मैं सुबह निकलने से पहले आपके पास आऊँगा। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वो रोड इतना टूटा हुआ था कि मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, पैदल जाना पड़ा। तो उस वक्त सामने एक क्रश प्लांट लगा हुआ। नहीं, सच सच बताए, पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं, कितना पैसा बता लगाया रहा हूं है, आपको। आपने जाती कितना लगाया है, तनवीर इलियास साहब उसी ने पे आ कितना रहा हूं लगाया मैं। है? तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे पीटीवी वाले लाइव कवरेज कर रहे थे, लोगों के पास मोबाइल थे, कवरेज हो रही थी, तो सामने क्रश प्लांट लगा हुआ था। तो वो चूंकि मैं तो तरक्याती काम करते हैं, मुझे तो पता है इन चीज़ों का, मैं खुद भी चैरिटी अपने हल्के में करता हूँ, काफ़ी जलसों में आप देखे मैं जाता हूँ, मुझे लोग कहते हैं 2 लाख की पुल है, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें बना के दूंगा सरकारी फंड से, मैं कहता हूँ यार ये ले लो, खुद ही बना लो। ये आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है? उधर भी चैरिटी करते हैं। जद्दी पुश्ती हम जमींदार हैं और अब तो हमारा गुमरदाम डैम बन चुका है, मेरी ज़मीनों पे नहर आ गई है, अल्लाह ने काफ़ी भला किया। पहले मुझे बेचनी पड़ती थी पैसों के लिए, जितने 1000 कनाल ज़मीन, आजकल 50 कनाल बेचूँ तो पैसा मुझे मिल जाता है उससे, और मैं तो वहाँ पे लगाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप ये आधे दो पे रोड ठीक कर लो। मुझे हल्फियन अभी भी ये याद भी नहीं है कि मेरे जेब में कितने पैसे थे, वो मैंने निकाल के दे दिए। मुझे आइडिया था कि इन पैसों से इनका आर्जी काम हो जाएगा कम से कम। तो ये जो बात की जाती है कि जी आप लोगों को आज़ाद कश्मीर में नया ATM मिल गया था और उससे आपने भी इस्तेफादा किया है, और देखिए जी, हमारी पार्टी में ऑलरेडी वो हमारे वहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट भी थे टू CM पंजाब, ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे थे हमारी गवर्नमेंट में, लेकिन बच्चों का ताल्लुक कश्मीर से था, उनका, और उनकी फैमिली ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थी। उनके चचा जो अल्लाह बख्शे फोत हुए ड्यूरिंग ये इलेक्शंस, वो ऑलरेडी पहले MLA थे वो MC की पार्टी से, तो वो उनको यहाँ पे ज्वाइन कराया कि कश्मीर की पॉलिटिक्स में उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि एक पार्टी को फैलाना था हर तरफ। तो उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी लॉयल्टी से काम किया उन्होंने। तो उन्होंने ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली आज़ाद कश्मीर में, हमने कोई वोट नहीं खरीदा, हमने कोई रोड नहीं बनाया ड्यूरिंग कैंपेन, हमने किसी को पैसे नहीं दिए, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट की है? नहीं, तनवीर इलियास साहब के साथ कुछ आप लोगों ने बेवफाई नहीं कि इतना खर्चा उन्होंने किया और आप? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि तनवीर इलियास हमारी पार्टी में जब आए, पॉलिटिक्स में आए, और जिस तरीके से वो पूरी कश्मीर में उनका एक नाम बन गया, पार्टी में उनको एक सीनियर मिनिस्टर बना के एक अच्छा मकाम दिया गया, अभी उनको डिपार्टमेंट भी ऐसे आगे देने जा रहे हैं कि जिनमें वो काम कर सकते हैं कश्मीर की तरक्की के लिए, रोजगार के लिए। तो मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूँ कि कम टाइम में कोई बंदा पार्टी में इतना आगे आ जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। और ये खान साहब हर जगह धोखा क्यों दे जाते हैं? देखे उधर शाह महमूद कुरैशी को इंतजार में बिठाया था, फिर तो खैर उसको फेल करवाया गया, फिर बहुत सारे लोग थे, अलीम खान, उधर से बुज़दार को निकाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में वादे किए थे आतिफ खान के साथ और बाकी लोगों के साथ, उधर से महमूद खान को निकाल दिया। अब यहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास और ऊपर से सरदार अब्दुल क़य्यूम को निकाल दिया। देखिए तो जी, मेरे क्या क्वालिफिकेशन थी? मेरे सामने तो कोई कमिटमेंट भी नहीं की गई तनवीर इलियास साहब के साथ कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसी भी लेवल पे नहीं की गई मेरे सामने। इसके अलावा जो बंदा बना है उसके साथ नहीं थी बैरिस्टर सुल्तान? बैरिस्टर सुल्तान चूंकि पार्टी के सदर भी थे, वो काम कर रहे थे, उनको अब इंशाल्लाह प्रेसिडेंट हम बना रहे हैं, प्रेसिडेंट वो बन जाएंगे और इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर के लिए। नहीं, आपकी और बैरिस्टर साहब की बड़ी अच्छी जोड़ी ना होती? देखिए, मेरी जोड़ी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, काम करना है उन्होंने खुद वहाँ पे। मेरी तो एक सपोर्ट है यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से रिगार्डिंग PSDP फंड्स, उनकी कंप्लीशन और साथ में फंडिंग यहाँ से। नहीं, वजीर का तो बड़ा बुनियादी, तो आप और उनकी जोड़ी बन जाती तो कश्मीर में तो शहद की नहरें बह सकती थी। नहीं जी, देखें मैं समझता हूँ कि इमरान खान का अच्छा फैसला है जो भी फैसला है, और मेरा काम है उसको सपोर्ट करना, और इंशाल्लाह मैं करूँगा। मैंने तो पिछली गवर्नमेंट भी थी PMLN की, ऑन रिकॉर्ड है कि इससे पहले जब भी गवर्नमेंट आ जाती थी यहाँ पे, फेडरल गवर्नमेंट अक्सर मुखालिफ ही आई है क्योंकि यहाँ पे बारियाँ होती रही, तो हमेशा फंड को कम किया गया। ये हमारी वाहिद फेडरल गवर्नमेंट है कि हमने 3 साल में उनका फंड कम नहीं किया बल्कि फंड को लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तो आप लोगों ने भरपूर गड़बड़ की थी ना? किस चीज़ में? वो पहले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा दिया, नून लीग के लोग तोड़ दिए, पैसा भी खर्च किया, डंडा भी इस्तेमाल किया, उधर तो किया था? उधर भी नहीं किया। देखें, हमने जो बंदे ज्वाइन कराए थे PMLN से, टोटल 3 बंदे हमने ज्वाइन कराए थे जो सिटिंग मिनिस्टर थे उनके, और उसमें हमारी जो पार्टी के वहाँ पे लोग थे वो भी बड़े फेमस और पॉपुलर लोग थे। और मैं आपको बताऊँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि उन लोगों को जो ज्वाइन कराया गया, मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया एज मिनिस्टर फॉर गिलगित बल्तिस्तान, मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। तो उस वक्त भी मेरी राय में यही था, मैंने इमरान खान साहब को ही बोला कि हमारे ये बंदे जीत सकते हैं, ये पॉपुलर लोग हैं, तो उनको हमने टिकट नहीं दिया। वो इलेक्शन लड़े और पॉपुलैरिटी थी उनकी, और वो आज़ाद लड़े, वो किसी पार्टी में नहीं गया, लेकिन पार्टियों ने ऑफर दी उनको, और वो जीत के जैसे वो जीते तो हमारे पास वो आ गए।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے اگر میری ذاتی رائے آپ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ خوشی ہے ان لوگوں کی جیتنے کی، حالانکہ میں نے باقیوں کے ساتھ کمپین کی، میں نے ان کے خلاف ووٹ مانگا، جلسے کیے ان کے خلاف، لیکن مجھے خوشی اس لیے ہے کہ وہ نئے لوگ تھے، پارٹی کے فیسز تھے، آج وہ جیت کے بیٹر ڈیلیور کر رہے ہیں، بہتر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ نہیں تو جب پیسے خرچ نہیں کیے، اپنی طاقت استعمال نہیں کی آپ کے، تو پھر کیسے آپ لوگ کوئی آر ٹی ایس کو فیل کروایا تھا ادھر، تو وہ بھی نہیں تھا، کیا چکر چلایا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں حل دے سکتا ہوں اس بات پہ کسی بھی فورم میں اور کسی بھی جگہ پہ کہ میں نے دیکھیں پولیٹیکل مینجمنٹ ایک اور چیز ہے، ہاں وہ تو ہمارا بنیادی حق ہے۔ میں نے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایک ووٹ کی دھاندلی بھی نہیں کی، اور میں اس کے لیے کسی بھی فورم پہ کسی بھی جگہ پہ ایون حرم پاک پہ جا کے بھی حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے دھاندلی نہیں کی۔ اچھا، پولیٹیکل مینجمنٹ خود کی ہے یا ان لوگوں نے کی تھی جنہوں نے آپ کے لیے 2018 کے الیکشن میں کی ہے؟ خود کی ہے جی۔ دیکھیں ہمیشہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ ہمیشہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں۔ ادارے کبھی بھی ڈیل نہیں کروا سکتے جب تک پولیٹیکلی آپ وہ کنونس نہ کر لیں۔ تو ہم نے خود بات چیت کی، ہمارے خود رابطے بھی تھے۔ میں جب یہاں پہ 3 سال منسٹر رہا ہوں تو میرا سب سے تعلق تھا، اور میں نے بڑا ہیلپ آؤٹ کی ہے۔ آپ کبھی یہاں پہ بلائیں اور آپ کہیں پوچھیں پچھلے پرائم منسٹر AJK سے کہ کیا علی امین آپ کے ساتھ سپورٹیو تھا تھرو آؤٹ 3 ایئرس، آپ کے کاموں کے لیے، آپ کے فنڈز کے لیے، آپ کے ایجوکیشن کے لیے؟ نہیں، آپ بلائیں اس کو میرے سامنے بٹھائیں، ثابت کرنا پڑے گا نا۔ اور نہیں، آپ میں نے کوئی مداخلت نہیں کیا کہ چیف سیکرٹری ہمارا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے کبھی وہ دیکھیں UN پہ پرائم منسٹر اپنے ساتھ ان کو نہیں لے گئے، وہ تو آپ کو دونوں بڑے زہر لگتے ہم تھے۔ پریزیڈنٹ صاحب کو لے گئے تھے، ہمارے ساتھ گئے تھے پریزیڈنٹ AJK، پرائم منسٹر صاحب نہیں گئے، پریزیڈنٹ صاحب گئے وہاں پہ، اور زیادہ تر پریزیڈنٹ ہی کام کرتا ہے ان کا AJK کا۔ اور چونکہ وہ مسعود صاحب آلریڈی ایک بیوروکریٹ بھی تھے، اور وہ بھی رہے تھے اس سے پہلے ڈپلومیٹ تھے، اس سے پہلے وہ بھی رہے تھے، UN میں بھی رہے تھے، ایمبیسڈر بھی رہے تھے، تو وہ بہتر طریقے سے ہمیشہ وہی کرتے تھے، ہم ان کو ساتھ لے گئے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے وہ۔ اب ایک تو یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا سٹیٹس کے بارے میں جو آپ لوگوں نے وعدے کیے ہیں، تو اب ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل وعدہ پورا کر رہے ہیں جی۔ گلگت بلتستان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ہم پروویژنل سٹیٹس بنائیں گے، اس پہ تمام کام ہو چکا ہے، ہماری فائنل میٹنگ ہو چکی ہے، اور کیپنگ ان ویو اور ود آل دا ایسپیکٹس، ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے بھی ہماری لا منسٹری نے سارا کچھ کر کے بغیر کشمیر کو آج کو کوئی نقصان پہنچائے گلگت بلتستان کو صوبہ بنا رہے ہیں، صوبہ بنا رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ اسمبلی میں آ جائے گا۔ اور آزاد کشمیر کو پھر کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کو ہم نہیں بنا رہے، وہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہمارے خلاف ایڈمنسٹریٹولی۔ جو ایک تو ڈیمانڈ تھی گلگت بلتستان کی، اور آلریڈی وہاں پہ سیٹ اپ چل رہا ہے، وہ ہے وزیر اعلیٰ۔ نہیں تو یہ تو جموں کشمیر تو ایک اکائی ہے جس میں ایک حصہ گلگت بلتستان ہے، ایک مقبوضہ کشمیر ہے اور آزاد کشمیر ہے، تو جب اس کا کر رہے ہیں تو اس کا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ادھر ضرورت نہیں ہے نا۔ دیکھیں گلگت بلتستان میں جو آلریڈی ہمارا اسٹرکچر چل رہا ہے، اب سے نہیں 2009 سے چل رہا ہے، اس میں ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور گورنر ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر۔ ہم تو اس کو نہیں چھیڑ رہے، ہم تو اسی اسٹرکچر کے اندر ہی ان کو، چونکہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ آئینی دھارے میں لایا جائے، ہمیں قومی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے، ہمیں سینٹ میں نمائندگی دی جائے، تو اس کے لیے ہم ان کو اس لیے اب اسٹیٹس دے رہے ہیں، پروویژنل اسٹیٹس دے رہے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری کشمیر کاز کو۔ جب انشاءاللہ پلیبیسائٹ ہوگا تو گلگت بلتستان از پارٹ آف کشمیر، ووٹ کریں گے وہ اس کے لیے۔ پلیبیسائٹ سے یاد آیا، جو یہ پرائم منسٹر نے بات کی، پلیبیسائٹ جب ہوگا یا UN ریزولوشن میں تو صرف 2 آپشن ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا انڈیا کے ساتھ مل جائیں۔ انہوں نے ایک 3rd آپشن نکال دیا کہ اس کے بعد میں کشمیریوں کو اختیار دوں گا کہ اگر وہ اپنا الگ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو میں بحیثیت وزیر امور کشمیرہ کو بتاؤں، 3 سال جو میں نے گزارے ہیں کشمیریوں کے ساتھ قریب رہ کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے۔ وجہ دیکھیں، وہ پاکستان کے جھنڈے کو لہرا کے اپنا تحریک چلا رہے ہیں، اپنے شہیدوں کو وہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے تدفین کرتے ہیں، اور پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہے نعرہ لگاتے ہیں، اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ اس لیے کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے آنا ہی پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کے لوگ میں ریفرنڈم کراؤں گا اگر وہ چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی کشمیر اس وقت آزاد کشمیر ایک آزاد ریاست ہے، اپنا ان کا پریزیڈنٹ ہے، اپنا پرائم منسٹر ہے، تو انہوں نے کہا اگر آزاد ریاست ریفرنڈم کو دوبارہ بھی کراؤں گا پاکستان سے الحاق کے بعد، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آئی ول سپورٹ یو۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس پلیبیسائٹ کے بعد ان کو آزادی کا آپشن دینا یا اپنا الگ خود مختار ملک بنانا، یہ تو UN ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ یہ آپ کی سوچ پہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی انہوں نے آنا تو ہمارے ساتھ ہی ہے، لیکن اگر انہوں نے بات کر دیا تو میرے خیال میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے، کیونکہ انسان کو ایک حق
دیکھیں ادھر تو مظالم انڈیا کر رہا ہے, ان کے پاس تو آپشن ہی اور نہیں ہے پاکستان کے, صرف پاکستان اسٹینڈ. دیکھیں اب تک پاکستان اسٹینڈ لے رہا ہے کشمیر کے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, خان صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ کشمیریوں کا آپشن پاکستان ہے, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ایک تیسرے آپشن کا آپ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مثلا کیا آپ پنجاب کو یا سندھ یا بلوچستان کو یہ حق دیں گے؟ دیکھیں پنجاب سندھ کی اور اسٹیٹس ہے, اس کا اور ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, ابھی پوائنٹ فیو % پہ وہاں پہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے جو کہ نعرہ لگاتی ہے, لوکل پارٹی ہے وہاں پہ, کہ جی خود مختار کشمیر. تو اگر عمران خان صاحب نے ایز پرائم منسٹر پاکستان کہا ہے ان کو کہ ریفرینڈم میں آپ کا بعد میں یہ بھی کر دوں گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ریاست آزاد رہنا تو میں سپورٹ کروں گا, تو بہت بڑی بات ہے. تو آپ نے خود مختار کشمیر کا نعرہ لگانے والوں کے نیریٹو کو اسٹرینتھن نہیں کیا؟ نہیں کیا, بالکل نہیں کیا, بلکہ ختم کل کر دیا اس کو. کیسے کل کر دیا؟ ایسے کل کر دیا, ان کی تعداد بڑی کم ہے, لیکن وہ زیادہ تعداد جو ہے یہ تو امریکہ کا بہت پرانا ایجنڈا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ ہمارے اور چین کے درمیان کوئی الگ اسٹیٹ کریٹ کر لے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ایک بیان کو عمران خان صاحب کے آپ لے رہے ہیں, اس طرح لے رہے ہیں, اس طرح جب بجائے پازیٹیو لینا چاہیے اگر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹو بھی کل ہو گیا. اور وہ جو کچھ لوگوں سے وہ سوال کرتے تھے, اس طرح کے بات چیت کرتے تھے, تو وہ جو ہمارے پرو پاکستان جو ہمارے زیادہ تر 99.99% لوگ ہیں, ان کو ایک نیریٹو بھی لایا کہ دیکھو پاکستان تو ہمارے لیے یہ سوچتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب سے ان کی شخصیت, طرز گفتگو اور طرز سیاست سے متعلق تھوڑی ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب علی امین گنڈاپور صاحب. علی امین صاحب, یہ جو آپ کا بالوں کا سٹائل ہے تو عموماً یا فلمی ہیرو اور ڈراموں کے ہیرو اس طرح رکھتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ جہادی اور طالبان ٹائپ لوگ اس طرح کے بالوں کا سٹائل رکھتے ہیں. اب آپ نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ بھی کی ہے شروع میں اس کے, تو یہ ابھی جو آپ نے یہ گیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو یہ کس پرسپیکٹیو میں ہے؟ مجاہد کی حیثیت میں ہے یا کہ پھر وہ دوسری حیثیت ہے؟ ویسے یہ اچھا کوشچن ہے. ہم جو ہے گنڈاپور جو ہیں بیسیکلی ہم سید پٹھان ہیں, اور ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کی جو وہ ہے وہ حضرت بابا گیسو شاہ دراز کی اولاد ہیں, تو ان کے لمبے لمبے گیسو تھے, اس لیے ان کا نام گیسو شاہ دراز تھا. اچھا. تو یہ تو میرے فیشن ڈیزائننگ تو میں نے بعد میں کی, اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ڈیزائننگ NCA میں بعد میں گیا. میرے اسکول ٹائم سے بال تھوڑے لمبے ہوتے تھے, اور کالج ٹائم میں بھی لمبے رکھے, ہمیشہ بیچ میں 2 دفعہ چھوٹے بھی کیے. تو میرے خیال میں یہ میرا پہلے سے اس طرح کا ہے, اور بس ایک سٹائل ہے, بس وہ بال لمبے رکھے ہوئے ہیں. اب تو میں بال زیادہ چھوٹے کراؤں تو مجھے لگتا ہے نا ایک بندہ جیسے شلوار قمیض کے بجائے برمودے میں پھر رہا ہوں, نکر میں, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں سم تھنگ از مسنگ. لیکن آپ کے والد صاحب وہ بطور فوجی بھی اور بطور سیاستدان بھی وہ ایک سیولائزڈ اس کی علامت تھے. ان کی گفتگو بڑی نرم, بہت زیادہ عزت دینے والے. آپ کی زبان اتنی تیز یا خراب کیوں ہیں؟ اصل میں ٹائم کا فرق آ گیا ہے جی. ہماری پالیٹکس جس ٹائم میں شروع ہوئی تو ملک میں اتنی لوٹ مار ہو چکی ہے, اور جو پالیٹکس کے اندر رہ کے لوگوں نے اس ملک کو, جس کو ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا, جس طریقے سے پیسہ لوٹا, پھر ہمارے سسٹم کے اندر سزا بھی نہیں ہو رہی ان کو, غربت اتنی بڑھ گئی ہے, حالات آپ دیکھیں ہر طرف, تو ایک فرسٹریشن ہے. اب میرے اپنے حلقے میں بتاؤں آپ کو, اب جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں یا علیم خان کی یا پرویز خٹک صاحب کی؟ نہیں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. جس نے بھی ملک کو لوٹا ہے, لیکن ایک ملک کو لوٹا گیا ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کوئی دوہری رائے نہیں ہے کسی کی بھی پورے پاکستان میں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو. تو اب اس میں جو ایک فرسٹریشن تو ہمیں ہوتی ہے, کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک غریب ہے اور غریب کے لیے ریاست اس طرح کچھ نہیں کر پا رہی جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اور حصہ ہونا جو ہے حکومت کا حصہ ہونا, اور ریاست میں ایک مقام پہ ہونا, آپ کو غصہ آ جاتا ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو وہ جب نہیں ہو پاتا تو ایسے لوگوں پہ غصہ تو آتا ہے نا, کہ جن کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے اس ملک کا. تو یہ ابھی آپ کے اپنے لوگوں نے جنہوں نے یہ LNG کا اتنا بڑا سکینڈل آیا, مہنگا خریدا, یہ جن کی وجہ سے شوگر کا, ان پہ یہ غصہ کیوں نہیں آیا؟ آپ پہ بھی آتا ہے, میں نے بیان دیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا جب یہ بات چیت چل رہی تھی, بلکہ آپ کے چینل نے مجھ سے انٹرویو کیا, میں ڈی خان میں تھا حلقے میں,
اور جب وہ بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جہانگیر ترین سے عمران خان کو. آئی واز زمان میں نے اوپنلی کہا نہیں کرنی چاہیے, وہ انڈر انٹروگیشن ہے اس وقت, اور اس موقع پہ عمران خان اگر ملے گا ان کو تو عمران خان کا ایک اسٹینس ہے اگینسٹ کرپشن. تو اگر عمران خان لگے گا کہ بلیک میل ہو گیا ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے اور جہانگیر ترین کو بندے کو جو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کرپشن کے لیے, تو میں نے صاف کہا نہیں ملنا چاہیے. اور عمر ایوب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر ایوب کا تو ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے اتنا اس چیز کا, کیونکہ میں ابھی بیچ میں 2 مہینے وہ تو باپ دادا سے حکمران چلے آ رہے ہیں نہیں, نا. میں پیچھے 2 مہینے سے جو اب یہ بات کر رہے ہیں یہ میرے نوٹس میں ہے یہ ایل جی کا کس نے کہ جو کیا؟ مہنگی خریدی گئی ہے, لیکن میں تو کشمیر الیکشن میں تھا, میں تو 4-5 کیبنٹ میں بھی نہیں آیا اس وجہ سے. تو لیکن جو وزیر اس کا ذمہ دار ہوا اس پہ اسی طرح غصہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کا پیسہ لوٹتا ہے جس پارٹی سے بھی وہ ہے چاہے جو بھی ہے, تو اس کا احتساب ہونا چاہیے, اس کو سزا ہونی چاہیے, ایک پریسیڈنس بننا چاہیے کہ اگلا بندہ خوفزدہ ہو اس بات سے کہ اگر میں پیسہ لوٹوں گا مجھے سزا ہوگی. اور ہم اس چیز کے ساتھ ہیں, ہمارا یہ پارٹی کا مین ہمارا ایجنڈا ہے, عمران خان کا یہ ایجنڈا ہے, اور اس میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ آتے کیوں نہیں ہیں اس بات پہ. آپ میڈیا میں آپ کی توسط سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ بین کر دیں سب لوگوں کو کہ قومی اسمبلی کے ممبران یا سینٹ کے ممبران کسی چینل پہ نہیں بلایا جائے گا کہ یہ سب مل کے ایک قانون پاس کر لیں کہ جس کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, جو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پیسہ کہاں سے اس نے کمایا ہے, کہاں سے اس کے پاس آیا ہے, تو اس کو سزا سخت ترین سزا ہونی چاہیے. اور آپ ایک کمپین چلائیں اس کے اوپر, اس میں سب آ جائیں گے. پھر ہم تو چاہتے ہیں قانون پاس لیکن وہ اگلے دن پھر آپ پی ٹی آئی میں شامل کر دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو پاک ہو جاتے ہیں. یہ تو پارٹی کے بغیر ہے نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب قانون پاس ہو جائے گا تو اس میں سب جواب دیں. پھر تو چاہے جس پارٹی کا بھی ہو, تو ابھی چاہے جس پارٹی کو چھوڑ کے آیا ہو, چاہے جس پارٹی سے آتا ہے یا پہلی پارٹی ہے اس کی, دیکھیں سب کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. کل تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے, وہ اس حکومت میں وزیر تھے, اب ادھر آ گئے. بیرسٹر سلطان کل ادھر تھے, اب یہاں پہ آ گئے. جہانگیر ترین پہلے ادھر تھے, پھر یہاں پہ آ گئے. تو ہم اب کیسے کریں؟ دیکھیں ڈیبیٹ یہ نہیں ہو رہی کہ کون کہاں تھا اور کہاں آیا ہے. ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کون جہاں بھی تھا اس نے غلط کام کیا اور کرپشن کی, بس سزا ہونی چاہیے. زلفی بخاری کو کیوں فارغ کیا؟ زلفی بخاری پہ میرے خیال میں کوئی جو ایلیگیشن آ گئے تھے وہ ایک جو چلی تھی اس میں تو میرے خیال میں کلیئر ہو چکا ہے. وہ میرے خیال میں جو بھی رپورٹ تو نہیں آئی, لیکن جو مجھے رپورٹس کا پتہ چلا ہے تو اس میں اس غصے کا اظہار آپ نے ادھر نہیں کیا جب ان پہ یہ الزام آیا, کیونکہ ابھی تو نواز شریف اور طارق پہ بھی الزامات ہیں. میں میڈیا پہ آتا نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہے زیادہ, اور جب بھی آتا ہوں اور آپ مجھے کوشچن کر لیں اس بات کا, تو اگر زلفی بخاری کا آپ اپنا کسر جلسوں میں پورا کر لیتے ہیں نا. سپورٹ بھی تو نہیں کیا نا. دیکھیں نا جی, میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. جب بھی کسی پہ بات آئی ہے یا میرے پہ بات آئے, میں ہمیشہ آتا ہوں جواب دینے کے لیے. آپ کے پروگرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بڑا سخت پروگرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں جب بھی آپ نے بلایا میں کیوں آیا, میں اس لیے آیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسے سوالات ہیں یا کوئی ایسی بات ہے کہ میں جواب دینا نہیں چاہتا یا میں دے نہیں سکتا. ہم تو حاضر ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, جو سوال کرنا ہے آپ کریں. اچھا, ایک مجھے جو بنیادی سوال میرے ذہن میں ہے کہ بھئی دیکھیں بہت سارے کشمیری و نسل لوگ ہیں, جس طرح ابھی آپ کے تنویر الیاس صاحب تھے لیکن وہ پنجاب میں ایڈوائزر تھے, بہت سارے اس کے بھی ہوں گے. آپ بے شک کلچر کے اچھے وزیر بن سکتے ہیں, آپ کے پی سے ریلیٹڈ کسی ایشو کے وزیر بن سکتے ہیں, تو ایک کشمیری کی بجائے ایک پختون کیوں منسٹر ہے اس کا؟ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی پختون ہے, آپ بھی پختون ہیں. میں سمجھتا ہوں جب عمران خان صاحب نے مجھے یہ منسٹری دی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ چونکہ وہاں پہ الیکشنز ہونے ہیں آگے جی بی میں اور کشمیر میں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا پولیٹیکل ہوں اور الیکشنز کو اچھی طرح اور لوگوں کے ساتھ میرا ایسا روابط رکھتا ہوں کہ میں پولیٹیکلی بہتر پرفارم کر سکتا ہوں یہاں پہ. ایک یہ وجہ تھی جو انہوں نے مجھے کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بات ذہن میں رکھیں کہ کشمیری تو یہ بات مانتے ہیں کہ پشتونوں نے جا کے ان کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی ہے اور کشمیر کو آزاد کرانے میں پشتونوں کا ایک کردار ہے. تو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اگر پشتون بندے کی عزت بھی زیادہ کرتے ہیں اور پشتون لوگوں کو زیادہ وہ ان کے اندر مطلب کیپیسٹی زیادہ ہے ابزارو کرنے کی. لیکن وہ آپ اور مراد سعید نے ادھر جو لہجہ استعمال کیا اس نے تو ساری پختونوں کی ریپوٹیشن اور عزت خاک میں نہیں ملی. کون سی غلط بات کی ہے میں نے؟ آپ نے جو میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں. بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے اس ذات کی طرف سے. یہ وہی بھٹو ہے کہ جب سمجھ گیا کہ اکثریت نہیں رہ سکتا تو اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ادھر تم ادھر ہم, ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. نواز شریف ایک ڈاکو, آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں. تو نواز شریف ڈاکو کی بیٹی ہے. رانی کہاں سے بن گئی؟ دادا اس کا تو لوہار تھا. رانی تو ہمارے ووٹوں سے بن گئی کہ نواز شریف جب بادشاہ بن گیا پیسہ کما کر, تو ڈاکو نانی ہے. یہ ڈاکو نانی ہمارے ساتھ مزید دھوکے نہیں کر سکتی. پختون, آپ خود سید پٹھان ہیں, ایک پختون, یہ لہجہ استعمال کرنا مناسب ہے؟ بلو رانی کاٹنا نہیں ہے آپ نے یہ والا پورشن, یہ نہیں کاٹیں گے. اب بات یہ ہے دیکھیں جی, جس طریقے کا لہجہ وہ استعمال کر رہا ہے
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے غیرت ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نااہل ہیں، یہ نالائق ہیں. تو دیکھیں اگر جو لہجہ استعمال کرو گے ویسا ہی جواب ملے گا. یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر. اور پشتونوں میں میرے میں جو پشتونوں کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے تو کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگلا آپ کو غلط بات کرے تو آپ جواب نہ دیں. نہ گالی کا نہیں، پختون اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے. پختون جو ہے برڈے مارنے پہ اتر آتا ہے، میں اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن پختون تہذیب کی علامت سمجھے جاتے ہیں. وہ اس کے لیے کہ جو تہذیب کے لائق ہو. اب بات یہ ہے کہ بھٹو کے بارے میں نے جو بات کی ہے میں اس پہ قائم ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس نے اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے، کوئی ریفرینڈم نہیں کرایا، اور وہ سمجھ گیا کہ میں اس اکثریت لے نہیں سکتا ہوں، تو اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم، اور اپنی کرسی کے لیے ملک توڑ دیا اس نے. تو میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے غدار کہہ رہا ہوں، اور میں اس پہ قائم ہوں. ایک تو وہ بات ہے نا کہ میں ایک بات کو پہ قائم نہ ہوں تو آپ مجھے کہیں نا، مجھے کوئی افسوس نہیں. وہ نہیں ہے. اصل قصور اس کا تھا یا جنرل یحییٰ کا تھا؟ میں بھٹو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا اس وقت مقابلہ بھٹو سے چل رہا ہے. اگر میرا مقابلہ یحییٰ کے بیٹے سے چل رہا ہوتا، یحییٰ کا بیٹا میرے خلاف ووٹ مانگ رہا ہوتا، وہ میرے خلاف بات کر رہا ہوتا، لیکن غداری سے بہت دوسری بڑی گالی نہیں ہو سکتی علی امین. اس کے بارے میں پھر میں اس کے بارے میں جو بات کرتا اس کے مطابق کرتا جو ہوتی. ابھی تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ جس آئین کے تحت آج آپ وزیر ہیں، لیکن جس آئین کے تحت آج آپ وزیر ہیں، آپ کا عمران خان وزیر اعظم ہے، یہ آئین آپ کو بھٹو نے دیا، ریاست نے دیا ہے. بھٹو نے نہیں دیا، ریاست نے دیا ہے. مجھے یہ آئین ریاست نے دیا ہے. اس وقت ریاست میں آج اگر گلے بلتستان صوبہ بنے گا اور میں وزیر ہوں تو کل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ علی امین نے صوبہ بنایا تھا، ریاست پاکستان نے صوبہ بنایا ان کو پروویژنل. آپ لوگ تو یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ کمپنی نے ادھر لیفٹ بنایا ہوا ہے، اور ایک اس کا تو جب اس پہ بھی آ کے مسلم لیگ نون والے یوز کر لیتے تو اگلے دن آپ کا محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی، ہمارا بنایا ہوا اس سے ملم جبا کے اس سے استفادہ کر رہے، اور آپ اس کے آئین کا احسان نہیں مانتے. دیکھیں وہ لائٹر موڈ میں اس نے کہا کہ جی یہاں پہ آ کے ہم نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جو آپ کو بھی اٹریکٹ کیا اور آپ نے مجھ سے لطف اندوز ہوئے. تو منع تو نہیں کیا ان کو، فل پروٹوکول دیا، وہاں پہ ان کو بٹھایا، فل پروٹوکول کے ساتھ ان کو چکر لگوایا کہ آؤ یہ ہے نیا کے پی کے. جس نے آپ کا ایٹمی پروگرام شروع کیا، جس کی وجہ سے آج پروگرام ریاست نے شروع کیا، ہماری افواج نے شروع کیا، انہوں نے شروع نہیں کیا. پلیز آپ ان لوگوں کو ان چیزوں کا کہ جو انہوں نے نہیں کیے ان کا کریڈٹ نہ دیں. کریڈٹ ان کو یہ ہے، ہاں بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارم کیا، پنجاب میں کیا، کے پی میں کیا، سندھ میں نہیں کیا. یہ اس کا میرٹ تھا، یہ اس کا دورہ معیار تھا. اس کے بعد ملک توڑ دیا، یہ دورہ معیار تھا. آپ لوگ نام لیتے ہیں، حلف لیا، یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ. سلیکٹڈ کون ہے بڑا کہ بندہ بیٹھ کے اس کا حلف لے رہا ہے کھڑا ہو کے، سب سے بڑا سلیکٹڈ تو خود ہے. اچھا پھر دوسرے اس پہ آتے ہیں. آپ لوگ ریاست مدینہ کا بھی نام لیتے ہیں. جی بالکل لیتے ہیں ماشاءاللہ. آپ ایک برد پالیٹیشین جو ایک پارٹی کا لیڈر ہے بلاول بھٹو، اس کو بلدورانی پکارتے ہیں، جس کی کیا توجہ ہے؟ میں کیوں پکارتا ہوں؟ میں اس لیے پکارتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زرداری نے کیا، لوٹ مار، غریبوں کا حق کھایا، اس ملک کو لوٹا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سزا. اب یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو دکھاتا ہے. اس جہان تو وہ حساب کرے گا، اس دنیا میں بھی حساب کرتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا بہت سے لوگوں کو، اندر سے حساب ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سزا ہے. کیا بلاول ایک سزا ہے زرداری کے گناہوں کی. کیوں؟ کس شکل میں؟ اب اس کو اب بلاول بھٹو زرداری کہیں، یہ تو وہ بات ہے، وہ سیٹی والی بات میری یاد ہے نا آپ کو، جلسے میں نے کہا تھا جو میں نے سیٹی ماری، سمجھ تو گئے ہوں گے نا، تو بس میں اب سیٹی مار دوں گا. نہیں تو آپ یہ غیر شرعی کام نہیں کر رہے ہیں. کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے. ایک بندہ جو مطلب ہے خود نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، اور وہ کھڑا ہو کے مجھے بغیرت کہے، مجھے گالیاں بکے، تو میں بھی اس کی وہ مرد ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہے. چلیں آپ کے سامنے وہ مرد ہوگا، وہ مرد ہے، تو میں اس لیے کر کے ایک دوسری چیز کہ دیکھیں آپ پختونوں کی بلاول بھی تو مجھے کہتا ہے نا جی، میں جو میں کہہ رہا تھا اب میری فیملی ہے، میری ایک فیملی کی تاریخ ہے، گنڈاپور، وہ کہہ رہا تھا گنداپور، تو پھر وہ بھی کہہ رہا تھا. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں غلط کیا اس نے. اگر غلط کیا ہے تو پھر دیکھیں غلط کرو گے تو غلط پھر پاؤ گے. نہیں تو وہ تو ریاست مدینہ بنانے والا نہیں ہے نا، آپ ریاست مدینہ کا نام لینے والے ہیں. نہیں، میں ریاست مدینہ میں ایسے لوگ آگے آئیں گے کہ جن کا نہ پچھلا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، جن کے باوجدار نے لوٹ مار کی ہے، وہ آ کے عوام کو بیوقوف بنا کر دوبارہ اس ریاست کے اندر لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایکسپوز کروں گا، میں ایکسپوز کر رہا ہوں ان کو. ناظرین، علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ یہ جرگہ جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے. علی امین صاحب، پختون سب سے زیادہ عزت دیتے خواتین کو اور سب سے زیادہ حساس ہوتے اپنی خواتین کی عزت کے بارے میں. تو یہ جو مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے پولیٹیکل اپوننٹ ہے، وہ ایک خاتون ہے، وہ ایک ماں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے اور جس طرح ان کے چہرے کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، یہ کسی وزیر کو، کسی پختون کو زیب دیتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے میں ایک پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں عمران خان کا ایک ورکر ہوں، فالوور ہوں، اس کے بعد پھر میں ایک MNA ہوں اور پھر میں ایک وزیر ہوں. اب میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر مریم نواز کو میں ڈاکو رانی کہہ رہا ہوں تو یہ میں نہیں کہہ رہا، ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں. ثابت ہوا ہے، اس نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں ہے، اربوں روپے کی جائیداد نکل آئی. کس عدالت نے ان کو ڈاکو رانی کہا ہے؟ سزا جو ہوئی پڑی ہے نا، ابھی ضمانت پہ پھر رہی ہے. وہ ڈاکو رانی نہیں کہا، ڈاکو رانی تو میں کہہ رہا ہوں. اب ایک عورت جو کہ پیسہ لوٹتی ہے میری عوام کا، میری قوم کا، میں بحیثیت پاکستانی اس کو ڈاکو کہتا ہوں. سزا جب سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر تو سسپینڈ ہو جاتی ہے نا، نہیں، جب suspend عدالت تو- اسٹے دے دیتا ہے. دیکھیں، آپ کا اس وقت ڈپٹی میں اسپیکر سمجھتا جو ہوں کہ اس نے چوری کی ہے. نہیں، آپ کے ڈپٹی اسپیکر کو ہائی کورٹ نے وہ ڈسکوالیفائی قرار دیا ہے ووٹنگ پہ، لیکن جب سپریم کورٹ سے لیکن اسٹے لے لیا ہے اس وقت وہ بطور ڈپٹی اسپیکر وہ بات پھر voting پاک کی- صاحب پھر رہا ہے. تو جب ان کا عدالت ابھی آگے سے اسٹے ہے تو پھر آپ کس بنیاد پہ دیکھیں اس کو جی، مجرم قرار؟ بات اس وقت ووٹنگ کی یا کوئی ڈگری پہ نائل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کرپشن کی. اب کرپشن میں آپ کرپشن کی بات کریں نا، آپ سیاست کی بات کریں نا، اسی پہ آ رہا ہوں آپ ان کی ذات کو، میں نے جو بات کی ہے وہ پوری کرنے ان دیں کی نا. شکل، جواب، جی آپ نے مجھے کہا نا میں نے کیوں کی یہ بات. جی جی اس کے بعد میرے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ، میری عوام کے ٹیکس کا پیسہ، اس کے اوپر اگر کوئی بندہ کروڑ روپے کی سرجری کرائے گا میں سوال کروں گا. اپنے پیسے پہ کراتی میں نہ کرتا، یہ ہمارا پیسہ ہے، میری عوام کا پیسہ ہے. اس کے بعد میں نے ان کے بارے میں بات کی کیوں؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جیسا منہ ویسا تھپڑ. ایک میرا لیڈر ہے، پھر وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، تم اس کو اس طرح کی بات کر رہی ہو، تم عورت کی تہذیب میں رہو گی، میں تمہیں عورت والی عزت کیا دوں گا. بات کی تھی انہوں نے؟ اس نے کہا جیسا منہ ویسا تھپڑ ماروں گی. تو میں نے بھی کہا کہ پھر اگر جیسا منہ کرپٹ تو پھر میں بھی تھپڑ ماروں گا. نہیں، انہوں نے تو سرجری اتر جائے گی. یہ بات کی تھی، عملاً انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا انہوں نے تو کبھی میں نے بھی تو اپنا تھپڑ مار کے سرجری اتاری خان نہیں ہے. صاحب کی خواتین کی کا کوئی میں نے بھی کر کے کہا کہ پھر میں بھی تو تھپڑ ماروں گا کہ آپ کی سرجری اتر جائے گی جو ہمارے پیسوں سے کی ہے. میں نے مارے تو نہیں نا، اتاری تو نہیں نہیں، ہے. آپ کو اب بھی احساس نہیں ہے کہ آپ نے وہ غلط میں کیا؟ بالکل میں اس بات کے اوپر قائم ہوں اور قائم و دائم ہوں. مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میرے دل میں درد ہے. میری غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ایک عورت اگر سرجریاں کرواتی ہے اپنی کروڑ روپے کی، پیسہ میری عوام کا ہے، میں اس کا سوال بھی کروں گا. اگر وہ میرے لیڈر کے اوپر غلط بات کرے گی میں اس کو جواب بھی دوں گا. نہ مجھے اس پہ کوئی افسوس ہے نہ دکھ علی ہے. امین صاحب، آپ صرف عمران خان کے ورکر نہیں ہیں، آپ نے کہا میں پاکستانی عمران خان کا میں تو ورکر. پاکستانی پہلے بات کی. آپ پہلے مسلمان ہے، جی بالکل. پھر پختون ہے، پھر پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک پارلیمنٹیرین ہے. میں ایک عام انسان ہوں. میں آپ کے خان صاحب پہ میں نے کتنی کرٹیسزم کی ہے. کبھی زندگی بھر آپ نے مجھ سے دیکھا ہے کہ میں نے ان کی ذات پہ یا ان کی خواتین پہ کوئی بات کی ہو؟ کبھی آپ بھی بتائیں نا، ہمارے مخالف تو بہت زیادہ ہیں. میرا ڈائریکٹ مخالف ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے اور بھی پارٹیوں کے لوگ مخالف ہیں. کبھی میں نے ان پہ بات کی نہیں کی. اچھا، آپ گنڈا پور ہیں، خان صاحب نیازی ہیں، ٹھیک ہے، میں محمد ہوں. میں اپنے نام کے ساتھ یا میری ایک ہسٹری ہے. آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کشمیری نہیں ہیں. جب وہ کشمیری ہیں تو آپ کس طرح جٹلا سکتے ہیں اتنی ذاتیات پہ آ کے؟ نہیں، وہ کشمیری میں ایسا نہیں کہا. اس نے کہا کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں. تو میں نے ایک آگے کشمیر کی بیٹی ہے تو اس مودی کو شادی میں نہ بلاتی جو مودی ہماری کشمیری بہن بیٹیوں کے وہاں پہ ریپ کرنے والوں کو سپورٹ کر رہا ہے. ریپسٹ ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو وہاں پر شہید کر رہا ہے. نہیں، پرائم منسٹر کا میں نے یہ اس mandate پوائنٹ ہوتا ہے. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی کہ کشمیر کی بیٹی اپنے آپ کو اس لیے نہ کہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس تعلقات مودی کے ساتھ تعلقات تو کشمیر کی بیٹی. کشمیری بیٹیوں کو آزادی دلوانے کے لیے ان سے رابطہ کر رہا ہو نا. چلیں جی، آپ کہتے ہیں تو آپ کا ذہن یہ مانتا ہوگا. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ اس کو بلایا. ان کا کشمیر لیکن کے انہوں لیے نے تو مودی کے وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر نہیں کی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے تو کشمیر کا مسئلہ آسان ہوگا. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مودی کے ساتھ جو کہ تعلقات تھے
جس طریقے سے تھے، جس طریقے سے آپ کے سامنے بیانات آ چکے ہیں کہ ہمارے فارن آفس کو منع کیا گیا کہ آپ نے انڈیا کے خلاف بات نہیں کرنی، کشمیر کی بات نہیں کرنی، ان کے ٹائم ان کی گورنمنٹ نے وہ چھوڑے، ہم لوگوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی جو وقت گزرنے کے بعد. لیکن آپ گلے بلستان کی بیٹی ہوں، وہ تو پرائم منسٹر تھا نا، پھر کہتی ہے سندھ کی بیٹی ہوں. آپ کا عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے سے پہلے جا کے ملا تھا مودی سے، تو کیا میں ان کو مودی کا یار کہوں یا غدار کہوں؟ پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی پہلی اسپیچ میں انہوں نے آفر کی ہے انڈیا کو کہ آپ ایک قدم بڑھائیں، ہم 2 قدم بڑھائیں گے آپ کی طرف، لیکن کشمیر میں پہلے بات ہوگی. اب دیکھیں نا، آپ موقف کی بات کریں نا. اب یہ تو نہیں کہ انڈیا، دیکھیں انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں، تو انہوں نے کشمیر پہ بات کوئی دشمنی نہیں ہے. انہوں نے کیا ان سے یہ کہا تھا کہ کشمیر کو چھوڑ کے میں آپ کو صلح کرنا چاہ رہا ہوں؟ انڈیا میں ہمارے اتنے مسلمان بھائی ہیں، اور ایون انڈینز بھی they are not our enemies. نہیں تو جو حق آپ کو پرائم منسٹر کو حاصل ہے وہ نواز شریف کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ جو پالیسی انڈیا کی ہے کشمیر میں، اس کے ہم خلاف ہیں. اس کے بعد جو مودی کا جو ایک فیسسٹ ایک نظریہ جو وہ لے کے چل رہا ہے، ایک نازی کا نظریہ لے کے چل رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ قتل عام کر رہا ہے، اور جس طریقے سے پہلے مسلمانوں کو قتل عام کیا اس نے گجرات میں، اس کے بعد کشمیر میں جو اس نے ابھی اس کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے وہ، اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ باقی مذاہب کے ساتھ جس طریقے سے ان کا رویہ ہے، جس طریقے سے ان کا راستہ روکنے کی بجائے تو آپ اپنے کشمیر کو فتح کر رہے ہیں. اس مودی کا کیا راستہ روکا آپ لوگوں نے؟ میں فخر سے کہتا ہوں یہ بات کہ امریکہ جیسے ملک میں جب ہیوسٹن میں اس کا جلسہ تھا ود دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، میں وہاں پہ گیا ہوں اپنے بھائی پاکستانی بھائیوں اور کشمیریوں کے ساتھ، میں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہے وہاں پر جا کر. یہ ہمارا نظریہ نہیں. وہ تو دھرنا آپ نے دیا تھا، لیکن اس سے پہلے جب آپ کے پرائم منسٹر آئے اور آپ کو یاد ٹرمپ سے ملے، یہاں پہ آپ لوگوں نے کتنا استقبال کیا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس طرح لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ فتح کر کے آ رہا ہوں. اب اس استقبال پہ آپ کو شرمندگی ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیوں شرمندگی ہوگی؟ ہمیں فخر ہے اس بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے ہمارا پرائم منسٹر. یہ جاتے تھے ان کی پتونیں اتار کے ایئرپورٹوں میں ان کی تلاشیاں ہوتی تھیں. ہمارے پرائم منسٹر کو ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں پھرا رہا ہے، دکھا رہا ہے، سیلفی نکالنے پہ فخر محسوس یہ آپ لوگوں نے یار مشرف کو جو ہے کیمپ ڈیوڈ پہ بلاتا تھا، نواز شریف کو وہاں تک بلا چکا ہے. کی بات اسے کی، یہ آپ لوگ ابھی آپ کا ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہے یار. کشمیر کی بات کی. ٹرمپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا، جس طرح کا پریزیڈنٹ امریکہ کا بن گیا تھا وہ. عمران خان نے اس کو بتایا کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا. ٹرمپ پہلے سے مودی کے ساتھ میچ فکسنگ کر چکا تھا اور اسی لیے ثالثی کی بات کی جس کو آپ سمجھ نہیں سکے. آپ کا کیا خیال ہے مودی نے جو کچھ کیا ہے اس کی مرضی کے بغیر؟ لیکن اس کو مسئلہ کشمیر کی اویئرنیس اتنی نہیں تھی جو جب عمران خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس کو بات کی شروع اور بتایا اس کو تو وہ اتنا اویئر نہیں تھا مسئلہ کشمیر کے بارے میں. اچھا کرپشن تو تب ختم ہوگی نا. آپ کہتے ہیں مجھے غصہ کرپشن پہ ہے کہ جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی. جی. اور آپ اکثر اوقات قانون توڑتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، یہ کیا چکر؟ کب کیا؟ یہ ابھی الیکشن کمیشن نے آپ کو بین کیا وہاں جانے پہ، اور اس کے بعد یہ تقریر اس کے بعد آپ کر رہے ہیں ادھر جا کے. تو ایک وزیر جب اٹھ کے الیکشن کمیشن کے احکامات کی پامالی کریں تو اس ملک میں قانون بالادست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قانون کی بالادستی ہم مانتے ہیں، الیکشن کمیشن نے مجھے بالکل بین کیا، لیکن الیکشن کمیشن کے بین کے بعد میں نے تو اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں ساتھ نا، کہ کس بات پہ بین کیا، میں نے کیا میں نے غلط کیا کیا. حملہ میرے اوپر ہوا، فائرنگ میرے اوپر ہوئی، راستے میرے روکے جا رہے ہیں، اس کے بعد بیان ہی میرے پہ لگایا جا رہا ہے. آپ عدالت میں چیلنج کرتے ہیں نا، نہیں آپ قانون تو ہاتھ میں نہ لیتے ہیں. ٹائم شارٹ تھا اس وقت، عدالتوں کا ٹائم نہیں تھا کہ میں پیش ہوتا اور اس وقت اسٹے لیتا، تو میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں اپنا کام کر لوں، اس کے بعد جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہو. تو پھر تو ٹی ٹی پی والے بھی جو کر رہے ہیں تو پھر آپ تو اس کے لیے بھی جو کہتے ہیں میں ان عدالتوں کا انتظار نہیں کر سکتا. دیکھیں میں تو الیکشن لڑ رہا تھا نا، وہاں پہ فتح تو نہیں کر رہا تھا، میں تو ووٹ مانگ رہا تھا لوگوں سے، اور میں نے اس کے بعد نہیں یہ پہلی بار نہیں ہوا نا، 4-5 سیٹیں اور ہم ہار گئے اس وجہ سے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 17 دن جو میں نے گزارے ہیں، جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ادھر تو وہ معاملہ تو وہ جو شہد وغیرہ وہ بھی سن لیں. وہ ویڈیو کا ٹائم فیس بک کے اوپر وہ چڑھی ہوئی ہے، وہ ویڈیو کا ٹائم آپ چیک کریں، وہ لوکیشن چیک کریں. میں کافہ لے کے آ رہا تھا، یہ آپ کے بلو ایریا پہ، وہاں پہ سگنل کو میں نے روکا اور میں نے اپنی گاڑیاں نکالی کہ رائٹ جائے، اپنی گاڑی کی طرف بھاگ کے چڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور وہ جو ادھر والی باتیں ہیں کہ میری گاڑی سے پتہ نہیں کیا نکال لیا انہوں نے، جس کو میں نے کہا میری گاڑی میں شہد جو تھا، اپوزیشن میں وہ 2 گھنٹے بعد کی بات جو ہے. علی امین وہ بھاگنے کی ویڈیو 2 گھنٹے پہلے کی ہے، وہ تو میں اس وقت بنگارہ جا رہا ہوں. جو علی امین کا راپور اپوزیشن کے دور پہ شراب کو شہد ثابت کر سکتا ہے تو وہ ابھی الیکشن کو جو ہے پتہ نہیں اس میں کیا کر سکتا ہے. دیکھیں جی، میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حلفیاً کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے بوتل کا پتہ ہے، نہ میں نے وہ پی ہے، نہ مجھے پتا تھا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. میری گاڑی میں بالکل تیتر بھی تھے، میری گاڑی میں شہد کی 8 بوتلیں تھیں، بیری والے شہد کی. اب یہ بوتل کہاں سے آئی،
कैसे आई मुझे पता नहीं था, मैं हर हर्फ देने को तैयार हूँ, इसमें भी मैं हर्फ देने को तैयार हूँ कि मुझे पता नहीं था इस बोतल का। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हर वक्त आपसे मुताले की कोई ना कोई तनाज़ा क्यों आ जाता है? देखिए हमेशा याद रखें, इमरान खान साहब एक बात कहते हैं कि हमेशा जो जिंदगी में कुछ करेगा ना उसके मुखालिफ होंगे, जिसका कोई मुखालिफ ना हो समझो जिंदगी में कुछ नहीं किया उसने। आपके मुखालिफ है ना, कुछ कर रहे हैं ना आप कल कुछ ना करें, घर में जाके लेट जाएं, कुछ ना करें, कोई मुखालिफ नहीं होगा आपका। तो देखिए जब आप कन्फ्रंट करेंगे, माफिया को कन्फ्रंट करेंगे, फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे तो मुखालफत तो होगी, फिर आपको करनी पड़ेगी, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, मुकाबला भी करना पड़ेगा, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन आपने बिलावल, मरियम और भुट्टो के बारे में जो कुछ कहा है उस पर कोई पछतावा नहीं है? मुझे पछतावा नहीं है, मैं एंडोर्स करता हूँ, मैं उस बात पे कायम हूँ। किसी ने मेरे साथ डिबेट करनी है तो मेरे साथ कर ले, मैं साबित करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये। बहुत शुक्रिया आपका जरगे में तशरीफ़ लाने का। आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।